This program is brought to you by Ashu Global Private Limited. Travel Mentors Private Limited. Smart travel solutions for individual and corporate travelers. Name a place on globe and let us do the rest. We provide you economical and quality travel solutions. Contact us for air tickets, leisure packages, hotels and lodges, airport transfers, car rental, travel health insurance, domestic tourism, and complete facilitation to visit the holy places. Travel Mentors. The name you trust. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। तमाम देखने सुनने चाहने वालों को आदाब, इस्लाम मोहब्बत व इस्लाम अक़ीदत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर रोज़ की तरह आज भी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जी। नाज़रीन कराम, हम में से हर इंसान ये चाहता है कि हमारा शुमार एक महज़्ज़ब कौम में हो, एक उन अफराद में हमारा शुमार हो जो जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े सिविलाइज्ड हैं, बड़े महज़्ज़ब हैं। लेकिन जो तहज़ीब के पैरामीटर्स हैं, क्या हम उनको फॉलो करते हैं या नहीं? उनमें से आज हम बात करेंगे पाबंदी वक्त की, कि हम किस कदर वक्त की पाबंदी का ख्याल रखते हैं, और जिन लोगों की हम मिसालें देते हैं और जिनकी तहज़ीब की हम मिसालें देते हैं वो किस कदर पाबंदी वक्त का ख्याल रखते हैं। और महज़्ज़ब कौम बनती ही तब है जो वक्त की पाबंदी करती है। और हम मुसलमान हैं, सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं। हमारे लिए तो सबसे बड़ी मिसाल जो है वो बहसीत मुसलमान होने की है, हमारा इस्लाम है, हमारी इस्लामी तालीमात हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। आप क्या किरदार हमारे लिए अमली नमूना है, मिसाली किरदार है। उसके बाद फिर दीगर और अक़वाम और सारी चीज़ें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हदीस पाक आपके गोश गुजार करता है। चलो, आपने कहा कि मुनाफिक की ना चार निशानियाँ मुनाफिक। एक ये कि जब आप उससे अमानत देते हैं तो उसमें ख़यानत करता है, और दूसरा ये कि जब आप कोई भी वो मामला करता है, कोई भी बातचीत करता है तो उसमें झूठ बहुत ज़्यादा बोलता है। और तीसरा आपने ये कहा कि जब कभी उससे गुस्सा आता है ना तो वो गालियाँ देता है और बड़ा बुरा जो है वो बिहेव करता है। और तीसरा आपने कहा कि जब वो वक्त देता है तो उसकी पाबंदी नहीं करता, वादा करता है तो वादा खिलाफ, मतलब जो टाइम देता है ना वो उसका लिहाज नहीं रखता। और ये मुनाफिक की एक पहचान कहा आपने, मुनाफिक की एक अलामत कहा। अच्छा, पूरा इस्लाम जब हम देखते हैं तो पूरा इस्लाम, पूरा मज़हब जो है ना वो हमें वक्त की पाबंदी का दर्स देता है। मिसाल के तौर पर नमाज ले लें, उसका भी एक वक्त है। अज़ान की बात अगर हम करें उसका भी एक वक्त है। अभी माह रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस में इसका भी एक वक्त है। सहरी के एक ख़ास वक्त है, वो वक्त जब क्रॉस हो जाता है तो फिर आप रोज़ा नहीं रख सकते। और हमें से सब लोग टाइम देख रहे होते हैं कि भी सहरी का भी वक्त ख़त्म हो जाता है। और फिर अगर अफ्तार की बात करते तो उसका भी एक वक्त है, ना पहले ना बाद में। तो पूरा इस्लाम जो है वो हमें वक्त की पाबंदी का दर्स देता है। इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, और वक्त की पाबंदी किस कदर लाजमी है और किस कदर ज़रूरी है एक महज़्ज़ब कौम बनने के लिए, एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए मरूफ़ बिज़नेसमैन हैं, मरूफ़ डॉक्टर हैं, जनाब डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा मुनफरिद सा टॉपिक वक्त की पाबंदी। मुझे लगता है, मेरा एक ज़हनी अपना है, मेरे ख़यालात हैं कि ये जो वक्त की पाबंदी है अगर हम इसका ख्याल रखें तो हमारा शुमार भी महज़्ज़ब कौमों में से हो सकता है। अच्छा, हम लोग चाहते तो हैं कि भी हम बड़े महज़्ज़ब लोग हों, हमारा शुमार उन लोगों में हो जो बड़े सिविलाइज, जिन्हें कहा जाता है कि भी बड़ी सिविलाइजेशन है जिनका। अगर मगरब की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर कैसे मतलब ये है कि तहज़ीब का ख्याल रखा जाता है। और वक्त की पाबंदी की अगर बात की जाए तो हर बंदा वक्त का पाबंद है। अगर उसने अपने वक्त पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है तो उसी वक्त पे जाएगा। ये नहीं कि अगर 9 बजे का टाइम है तो वो 10 बजे जाए, और फिर छुट्टी जो करनी है तो फिर वो भी वक्त पे, फिर घर आना, दीगर जितनी भी अमूर हैं, जितने भी मामलात हैं, सब में अगर किसी एक चीज़ का ख्याल रखा जाता तो वो वक्त की पाबंदी है। और हमारा मुआशरा कहाँ है, हम लोग कहाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपने तो सारा प्रोग्राम ही कर दिया वक्त के ऊपर। स्टार्टिंग में इनके इंट्रो में सारी बातें कर आपने माशाल्लाह काफ़ी रोशनी डाली इसमें। अच्छा, तो बहरहाल हर इंसान जो भी दुनिया में कामयाब है, चाहे वो किसी भी बिज़नेस में हो या कोई किसी और शोबे में हो, सही, और जिस इंसान ने वक्त की कदर की है वही कामयाब हुआ है, और उसी ने अपनी मंजिल पर वो पहुंचा है। और मेरे आपके
اور سب کے پاس سب سے زیادہ قیمتی دولت جائیداد کوٹھیاں یہ کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے. اگر ہم نے وقت کو صحیح طریقے سے مینیج کر لیا اور ہم انشاءاللہ اپنے جو بھی جس فیلڈ میں بھی انسان ہوگا اس میں ہم کامیاب ہو وہ سکتے ہیں. کامیاب حاصل کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ ایک معروف بزنس مین بھی ہیں اور کامیاب بزنس مین ہیں. کامیابی کے لیے جی اور اچھے بزنس کی ترقی کے لیے وقت کس قدر ضروری ہے اور وقت کی پابندی کس قدر لازم ہے؟ کاروبار کے لیے کوئی اتنا زیادہ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا منطق ہوگا سوائے اس سے کہ جو ہم کہتے ہیں ہم اس پہ عمل کریں. صحیح. پہلی ان کے ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو, کہ ہم نے کہا کچھ اور کیا کچھ. زبردست. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی بات جو کہیں اس پہ عمل کریں. اور دوسری بات یہ ہے انسان کی نیت پہ بہت عمل ہے, میٹر کرتی ہے. اور انسان کی نیت صاف ہو تو منزل آسان ہوتی ہے, چاہے اس کی منزل کون سی ہو, وہ منزل پہ انشاءاللہ زگ زائٹ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہوگا. میں کہ نیتوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ویسے بھی کہا گیا نا کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو سارا راستہ ہی ٹھیک ہے. اگر نیت جو ہے وہ آپ کی, اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, آپ ایک بزنس مین ہیں, اچھا ڈاکٹر بھی ہیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ہمارا پیشہ اگر آپ جیسے میڈیکل میں ہیں تو اگر تو یہ ہے نیت یہ ہے کہ بھی صرف پیسہ کمانا ہے, پیسہ تو آپ کما لیں گے, ثواب نہیں ملے گا. اور اگر نیت یہ ہو کہ بھی پیسہ بھی کمانا ہے ساتھ میں لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کو ثواب بھی مل گیا اور ساتھ میں جو ہے نا جو پیسے تو آپ کو مل گئے. دراصل میں شروع میں تو پریکٹس جب شروع کی نا, اس کے بعد اچانک میرا اس سائڈ پہ ایز اے بلڈر راستہ اختیار کر لیا. مگر اس میں بھی میں یہ سوچتا تھا کہ مخلوق خدا کی خدمت جو ہے وہ بہت اچھا طریقہ ہے پریکٹس میں. اور اس کے بعد جب میں نے یہ چیز دیکھا, میں یار اس میں بھی آپ کسی فیلڈ میں بھی ہو آپ مخلوق خدا کی خدمت کر سکتے ہیں, اور وہ مختلف ذرائع ہوتے ہیں. اور میں سوچ رہا ہوں اگر میں پریکٹس کرتا تو اتنی شاید خدمت نہ کر سکتا جتنی اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. یہ سر توفیق کی وجہ سے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب کہ اس لحاظ سے بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ کیونکہ اگر بلڈرز ہیں تو مسئلہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہمارے مزدور طبقہ جو ہے وہ تو اس انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہے. اور آپ جو ہے جب ان کی خدمت کرتے ہیں یا جو ان کے آپ کے ذریعے سے انہیں روزگار میسر ہوتا ہے, آپ کے ذریعے سے ان کا گھر کا چولہا جلتا ہے, تو وہ کتنی خوشی محسوس کرتا ہے آدمی کہ یار چلو میری وجہ سے یا میں ان کا کچھ سبب بناؤں. دینے کی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے, وہ تو ہر انسان کو دیتا ہے, کوئی مزدور ہو, کوئی غریب ہو, امیر ہو یا مالدار ہو یا صاحب ثروت, ہر انسان کو رب تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. انسان کے بلکہ ہر جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کو رب تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. بلکہ وہ ذات تو ایسی ہے جو کیڑوں مکوڑوں سے لے کر درندوں کو, پرندوں کو, چرندوں کو, اور وہ تمام مخلوقات جو زمین میں ہیں, جو آسمان میں ہیں, جو سمندروں میں ہیں, جو جہاں بھی ہیں سب بھی. یعنی کہ ایک وہ جو ہے نا, وہ میں نے ایک پڑھا کہ ایک جو ایک صحابی تھے, انہوں نے ایک پتھر توڑا تو اس بیچ میں سے ایک چونٹی, اور وہ چونٹی جو ہے اس کے منہ میں بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے پتھر کے اندر سے. تو رب تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو پتھر کے اندر چونٹی کو بھی رزق دیتی ہے, کیونکہ وہ تو رازق ہے, اس کا کام یہی ہے. رب تعالیٰ تو سب کو رزق دیتا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ بس جو سبب آپ بنتے ہیں, اگر کسی کے رزق آپ وسیلہ بنتے ہیں, آپ سبب بنتے ہیں, تو کس قدر خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یار دیکھیں میری وجہ سے اب یہ دیکھیں ہم خوشی جو ان کے چہروں پہ دیکھتے ہیں نا, ان کی جو شعائیں ہم پہ پڑتی ہیں نا, وہ ان کا ہم ایک موازنہ نہیں کر سکتے. مگر ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, ہر چیز نے ہر چیز کو ایک مقرر, مثال کے طور پر یہ 5 انگلیاں ہیں برابر نہیں ہیں, جب ہم یوں کریں گے تو برابر ہو جائیں, کچھ چیز پکڑنے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں. تو یہ بزنس میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر 50-60 انڈسٹریاں منسلک ہیں, ان کی دعائیں ہیں, پتہ نہیں کس کے بچے کی, کسی کی بیوی کی, کسی کی ماں کی, والدہ کی, کسی بیوہ یتیم کی دعا لگ جاتی ہے, صدقے سے لگ جاتی ہے, خیرات کرتے ہیں اس سے.
یہ کوئی پتہ نہیں, ہم نہیں ڈیسیژن کر سکتے کہ یہ, مگر ہمارا یہ عقیدہ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. جب ہمارا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں نوازیں گے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ رزق ہمارے نصیب میں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم چیز بازار جاتے ہیں, یہ چیز لینی ہے, ایک ذہن ہوتا ہے, تو ایک ذہن کے بغیر ہی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ عنایت کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہوتا ہے. خاص کر بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ ایک نا وہ رزق ہوتا ہے جس کو ہم تلاش کرتے ہیں, اور ایک وہ رزق ہوتا ہے جو ہمیں تلاش کرتا ہے. ہمیں تلاش کرتا ہے. مثلا ایک رزق ہے نا جس کے لیے ہم لوگ سارا دن محنت کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ اس کے حصول کے لیے مثلا ہم دن رات اس کی کوشش اور کاوش میں لگے رہتے ہیں. جو بھی دنیاوی ظاہری اسباب ہیں سارے ہم جو ہے وہ پورے کرتے ہیں اپنے اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے. اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک رزق وہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, جس کا ہمیں وہم گمان میں نہیں ہوتا, خواب و خیال میں نہیں ہوتا, لیکن رب تعالیٰ کی ذات وہ ہمیں عطا کرتی ہے, وہ ہمیں دیتی ہے. وہ ایسے ہے بس آپ نے, کیونکہ یہ ٹاپک جو شروع کیا ہے اس کو ساتھ اگر میں تھوڑا سا وسیع کروں تو اگر پاکستان لیول کے اوپر ہم غور کریں تو اسلام آباد پلاننگ کے تحت بنا تھا. اس کے بعد کچھ ایریا فیصل آباد کا بھی بنا تھا. بلکہ میں بھی کیونکہ آپ بلڈر صاحب, میں گوادر تک پہنچنا چاہ رہا ہوں. اسی بات کی طرف بھی آنے لگا تھا کہ جب ہم دیگر اور چیزوں کی پابندی کی بات کرتے ہیں تو وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ جو دیگر چیزوں کی پابندی ہے کیا اس کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے 2 منزلیں بنانی ہیں, ہم 4 بنا لیتے ہیں, کیا اس چیز پہ بھی ہم جو ہے نا وہ اس چیز کی بھی پابندی ہمیں کرنی چاہیے. اچھا, آپ نے گوادر کی اور اسلام آباد کی بات کی, تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد جو ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت بنا, گوادر جو ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت بنا, فیوچر کیا ہے؟ فیوچر دراصل جو اسلام آباد بنا تھا وہ 18-20 کلومیٹر کے اندر ماسٹر پلان میں اس کو انہوں نے بنایا, اور اس کے علاوہ فیصل آباد ہے تھوڑا ایریا اس کا بھی بنایا, باقی ارد گرد بن گیا, جو کراچی ہے اس کا بھی بنایا. مگر پلاننگ کے تحت اسلام آباد اور گوادر کیونکہ جدید دور میں اب پلاننگ کے تحت بن رہا ہے. جو ان شہروں میں کمیاں تھیں یا دوسرے شہروں میں ملکوں میں کمیاں تھیں وہ ساری کی ساری گوادر میں انہوں نے دور کر دی ہیں الحمدللہ. اور یہ گوادر کا جو ماسٹر پلان ہے وہ ماشاءاللہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک 170 کلومیٹر ہے. جو کہ اس کے مین روڈ جو ہیں تقریباً 70% بن چکے ہیں اور دن رات کام ہو رہا ہے. اور انسان, آپ تھوڑا سا پیچھے چلا جائیں 50 سال پیچھے تو E7 میں پلاٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا کہ یار یہاں تو جنگل ہے, میں کیا کرنا ہے. اب وہاں کا ریٹ آپ کے علم میں ہے کہ کیا ہے. اسی طرح ایک گوادر کو ہم شاید ہم نے اس وقت کی قدر نہیں کی نا, اسی لیے اس وقت ہم نے سمجھا کہ نہیں بھی یہ وقت ابھی ادھر ہی ہے, یہ ساری چیزیں ادھر ہی ہیں, مگر وہ وقت گزر گیا, آج ریٹ زیادہ آئی. مگر چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو ایک ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ 10 سال بعد, 20 سال بعد, 50 سال بعد آنے والے وقت میں یہاں کیا تبدیلی آئے گی. مگر جو گوادر میں تبدیلی آئے گی, میں اگر آپ کو وہ سارا ہی ایک تو ٹائم تھوڑا ہے اس کے لیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا عید کے بعد کوئی پروگرام رکھوں اور میں تفصیل سے بتاؤں گا. یہ جو بھی آپ کو میں چیزیں بتاؤں گا ابھی تو کوئی آدمی یقین تک نہیں کرے گا کہ یہ کیا واقعی ایسا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں جو میں بتاؤں گا اس سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ, اس لیے کہ میں اس کو نہ صرف چائنا سے گوادر تک یہ روڈ دیکھ رہا ہوں, میں یہ 80 ملکوں کے اندر جاتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. یا آپ بائی روڈ ترکی جا سکتے ہیں, ایران, افغانستان, سعودیہ تک جا سکتے ہیں, اور یہ اس قدر اس کا جال بچ جائے گا کہ ہماری سوچ ہی نہیں وہاں تک پہنچ سکتی. اچھا, زبردست, خوبصورت بات آپ نے کی. احساس
کیا آپ نے بات کی تو ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں درس یہ احساس کا دیتا ہے ہمیں. اچھا میں پڑھ رہا تھا کہ جب یعنی کہ ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم افطاری کرتے ہیں, مثلا ہمیں وہ پیاس لگتی ہے جو, تو رب تعالیٰ کو ہمیں بھوکا رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ رب تعالیٰ کو ہمارے پیاسا رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں, صرف ہمارے اندر احساس دلانا ہے بے شک کہ اگر جب ہم بھوکے ہوں, جب ہمیں بھوک لگے تو ہمیں احساس ہو ان بھوکوں کا جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں. یہی تو رمضان اور روزے کا فلسفہ ہے. اور جب ہم پیاس لگے تو ہمیں احساس ہو ان پیاسوں کی کہ جن کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں. تو مثلا ایک بات بڑی خوبصورت آپ نے کی کہ مگر رمضان شریف کے اندر اللہ پاک نے میں نا اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. مثال کے طور پہ جو کوکنگ کر رہے ہیں گھر میں, عورتیں, بچیاں, بچے جو بھی ہیلپ کرتے ہیں, جو لا کے دیتے ہیں, جو دیکھیں پکانے والے کو جتنا اجر اللہ کی ذات دیتے ہیں نا, وہ اپنی مثال آپ ہے. اگر ان کو بتا دیا جائے تو وہ آپس میں ہی لڑائی کریں گے, یہ کام میں نے کرنا, میں نے کرنا, میں نے کرنا ہے. اشارتاً تو بتا دیا کہ اگر بیٹا باپ کو پانی کا گلاس پینے کے لیے دیتا ہے تو کیا قیامت والے دن اس کو کیا بات ہے, اس کا اس وقت کی اس کی قدر کرنی چاہیے, کم سونا چاہیے, کم سونا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ جو بعض لوگ آتے ہیں میں نے 30 قرآن پاک پڑھ لیے, 10 پڑھ لیے, 5 پڑھ لیے, یار پڑھ تو لیے, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ یار ترجمے کے ساتھ سمجھو, وہ تحقیقات کرو, اس کرو گے, غور و فکر کرو کہ اس میں رب تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, حکم کیا ہے اس میں, تو اس میں جو لذت آئے گی. اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بہن بھائی نو پڑھن تو بعد تو عمل کرنے دی توفیق دے. بڑی سونی گل تسی کیتی کہ پڑھنا تو ہے ہی ہے, لیکن اودے تے جڑا عمل کرنا ہے وہ بڑی سونی گل. یہ بھی اللہ تعالیٰ دی دین ہوتی ہے. انسان تو آپ میں سب کوشش کرتے ہیں, ہر ایک کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے, مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات کی کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے ایک مہذب قوم بننا ہے, تو ہمارے اندر وہ تہذیب کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ بھی ہونا ضروری ہے. اور جب ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں, وقت کا خیال رکھتے ہیں, تو تبھی جا کر ہم ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں اور ہمارا شمار جو ہے وہ مہذب قوموں میں ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ وقت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے, اور اس میں ذرا ساری کوتاہی جو ہے نا یہ یوں سمجھیے گا کہ ایک مجرمانہ خیانت ہے. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور آج آپ کو لیے چلتے ہیں جی ایک افطاری کی طرف. جو افطاری جو ہے وہ مسلم ہینڈز پاکستان اور کیپٹل ٹی وی کے باہم اشتراک سے ہوئی. اور مسلم ہینڈز پاکستان کا تعارف تو آپ کو ہے ہی ہے, مگر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ مسلم ہینڈز پاکستان وہ NGO ہے جو پاکستان اور آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کے شعبے میں ان کا کام جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ان کے جو کام ہے اس میں جو سب سے اچھی بات ہے مسلم ہینڈز پاکستان کی, جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, وہ یہ ہے کہ بلا تفریق و رنگ و نسل و مذہب یہ لوگ کام کر رہے ہیں. ایجوکیشن کا شعبہ ہو یا میڈیکل کا شعبہ ہو, بہرکیف ان کی خدمات جو ہیں وہ مسلمہ ہیں. اور آئیے آپ کو ایک افطاری کا حوال دکھاتے ہیں کہ جو مسلم ہینڈز پاکستان اور کیپٹل ٹی وی کے باہم اشتراک سے ہوئی. جی ویلکم بیک. اور آج ہم موجود ہیں مسلم ہینڈ اسکولز آف ایکسیلنسی کی بلڈنگ میں, ان کے ادارے میں موجود ہیں. اور مسلم ہینڈز پاکستان کا تعارف جو ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ کو کروایا تھا, اور آج دوبارہ ان کے تعارف کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جی مسلم ہینڈز پاکستان اور کیپٹل ٹی وی کے باہم اشتراک سے آج افطاری کا اہتمام یہاں پر کیا گیا. 600 لوگوں کے لیے آج افطاری کا اہتمام ہے. اور مسلم ہینڈ اسکول اور ان کے جو دیگر اور سب چیزیں جیسے ایجوکیشن پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں. اور بڑی خاص بات جو میں جس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں کہ بلا تفریق و رنگ و نسل مذہب جو ہے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں اور پاکستان سے باہر بھی کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مینیجر ہیں مسلم ہینڈز پاکستان کے جناب ریحان طاہر صاحب. ریحان طاہر السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت الحمدللہ. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مسلم ہینڈز پاکستان جو ہے آج کیپٹل ٹی وی اور مسلم ہینڈز پاکستان کے باہم اشتراک سے ایک خوبصورت افطاری کا اہتمام ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا اور بتائیں کہ مسلم ہینڈز پاکستان جو ہے وہ ایک NGO ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بہترین کام کر رہے ہیں. ایجوکیشن پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, آرفن پہ آپ کام کر رہے ہیں, اور اسپیشلی جو میں نے پہلے بھی بات کی نا کہ بلا تفریق و رنگ و نسل مذہب آپ لوگ پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں. پاکستان سے طریقہ کار کیا آپ کے کام؟
سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، کیپٹل کی ٹیم کا شکریہ. ہمیشہ کیپٹل ٹی وی نے خیر کے کاموں کو پروموٹ کیا اپنے چینل کے ذریعے، اور آج آپ نے جو ہمارے ساتھ مل کر اس افطار جو ڈسٹریبیوشن کا پروگرام ترتیب دیا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کی پوری ٹیم، آپ کی انتظامیہ لائق ست تحسین ہے. مسلم ہینڈز الحمدللہ خدمت اور خیر کے جذبے کو لے کے ہی آگے بڑھ رہی ہے 92 سے. اور جو آرفن بچے کی آپ نے بات کی ہے نا، یتیم بچے کی، یتیم ندار مسکین بچے پوری دنیا کے، یہ وہ بچے ہیں کہ جن کی اگر آج ہم نے کیئر کر لی تو کل یہ جو ہمارے آنے والی دنیا کے بچے عظیم لوگ ہوں گے وہ یہی بچے ہوں گے. آپ یمن کی بات کریں، آپ سیریا کی بات کریں، افغانستان کی بات کریں، بنگلہ دیش کی بات کریں، سری لنکا کی بات کریں، انڈونیشیا کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، سوڈان، نائجر، مالی کی بات کریں، جہاں پر الحمدللہ مسلم ہینڈ نے کمپلیکس کے ذریعے اپنی ایجوکیشنل کی اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگز کے ذریعے وہاں پر خدمت اور خیر کا کام کیا ہے. الحمدللہ وہ بچے آج تعلیم حاصل کر کے مختلف شعبہ جات کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. وہ اپنے ملک کا بھی نام روشن کر رہے ہیں اور اس ادارے کی برکتوں کو بھی آگے تقسیم کر رہے ہیں، جو تقسیم جو ہمیں ہمارے ڈونرز کے ذریعے، ہمارے بزرگوں کے ذریعے ہمیں ملی ہے، جس کے ذریعے ہم کام کر رہے ہیں. اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان میں 40,000 بچے بلا تفریق رنگ و نسل، چاہے وہ سندھ کے ہمارے اقلیت کے بچے ہوں، چاہے وہ پنجاب کے لوگ ہوں، چاہے وہ سکھ کمیونٹی کے بچے ہوں، چاہے وہ تھر کے اندر جو ہمارے بدین کے اندر اس وقت جو گورنمنٹ صاحب مل کے ہم اسکول چلا رہے ہیں. اگر ہم بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں کی بات کریں، وہاں پر ہم نے جو کمیونٹی اسکول 50 سے زائد کمیونٹی اسکول ہے، جس میں ایک کمرہ اور ایک باتھ روم کے ساتھ اسکول کو ترتیب دیا جاتا ہے. اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو کشمیر کے اندر الحمدللہ مظفر آباد، کوٹلی اور دوسرے علاقوں کے اندر ہمارے وہاں پر اسکول قائم ہے، مراکز قائم ہے. اور وہ اسکول بنیادی تعلیم سے لے کر میٹرک تک وہاں پر فری ایجوکیشن. آپ اسکول کی بلڈنگ کا اگر جائزہ لیں تو اسلام آباد کا اگر آپ ایک جو بیسک اور ایک رول ماڈل اسکول جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو نہ کہیں تو میرے خیال سے یہ زیادتی ہوگی. اور اس اسکول کے اندر وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو ایک لگژری اسکول کی جو آئٹمز ہیں، جس کے اندر بچہ سیکھنے کے عمل کو بڑے اچھے انداز میں جو ہے نا تربیت پاتا ہے. انٹریکٹیو بورڈز ہم نے یہاں پر بچوں کے لیے لگائے ہوئے تاکہ وہ یتیم بچہ اپنے اندر محرومی نہ دیکھ سکے. اچھا ریحان بھائی، یہ جتنی بھی ایجوکیشن ہے آرفن بچوں کے لیے اور دیگر بچوں کے لیے، یہ مکمل طور پر فری ہے، فری آف کاسٹ؟ الحمدللہ اس میں بچہ جب ہمارے پاس داخل ہوتا ہے، اس کی نہ صرف تعلیم فری ہے بلکہ اس کے یونیفارم، اس کی اسٹیشنری اور دوپہر کا کھانا، جہاں پر ہمارا رہائشی سسٹم نہیں ہے وہاں پر دوپہر کا لنچ بھی اس کو فری کیا جاتا ہے. لیکن جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمارا ایجوکیشنل کمپلیکس ہے وزیر آباد میں، وہاں پر بچے رہائشی بچے موجود ہیں اور 1000 طلبہ و طالبات وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اچھا، جو لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، مختلف این جی اوز کو لوگ ڈونیشن کرتے بھی ہیں، کیا ان کو چاہیے کہ جب وہ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس وقت انہیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں بھی جو لوگ صحیح این جی اوز کام، کیونکہ ہم لوگ نا ہمارے معاشرے کے اندر ہم جو نیگیٹو چیزیں ان کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کہ جی یہ این جی او والے لوگوں کا پیسہ خراب کر رہے ہیں. اس پہ تھوڑی سی گفتگو. بہت شکریہ آپ کا، اور یہ آپ ہی کے چینل کا میں سمجھتا ہوں وتیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ آپ نے ہم جیسے دوستوں کو بلا کر پروموٹ بھی کیا، اور پر ہمیں نہیں بلکہ ہمارے کاز کو پروموٹ کیا. گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے، گورنمنٹ کا ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے حق حقدار تک، کہ حق اس حقدار تک پہنچے جس کو اس کی ضرورت ہے. مسلم ہینڈ بھی اسی اسکروٹنی کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے یتیم، غریب، نادار اور مسکین بچوں کو تلاش کرتا ہے اور پھر ان کو اس طرح کے اسٹیٹ آف دی آرٹ اداروں کے اندر تعلیم حاصل کرتا ہے، دیتا ہے. اور اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اس خدمت جو امانت کے ذریعے لوگوں کی جو چیریٹی ہے، ہم خدمت اور خیر کے کاموں میں بالکل ایکوریٹ کوشش کرتے ہیں کہ 100% نہ سی تو 99.9% وہاں پر پہنچائے. تو میری ان اہل ثروت، اہل محبت اور اہل خیر لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ خود آئیں. اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ آ کر کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں. پہلا آپ کا وقت کی زکوٰۃ تو یہ ہو گئی، پھر اگر آپ اس کی تعلیم کے لیے اس کے اخراجات پورے کرتے ہیں تو آپ کی مال کی زکوٰۃ یہ ہو گئی. تیسری بات یہ کہ اگر آپ دل میں ہمیں اچھا جانیں کہ اچھے خیر والے لوگ ہیں اور اس کام کو آگے سے آگے لوگوں کے ذریعے اس کی بات کو آگے دور تک پہنچائیں کہ کوئی اور خیر والا ہم سے جڑ جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی محبتوں کی زکوٰۃ ہے. ان تینوں عادات کے ذریعے، ان تینوں معاملات کے ذریعے وہ ہمارے کام کو مزید سے مزید بہتر بھی کر سکتے ہیں اور آگے ہمارے ساتھ مل کے اس خیر کے کام میں حصہ اٹھا سکتے ہیں. بڑی خوبصورت گفتگو. ہمارے ساتھ موجود تھے، مینیجر ہیں مسلم ہینڈز پاکستان کے، اور آج جو ہے وہ کیپٹل ٹی وی اور مسلم ہینڈز پاکستان کے باہم اشتراک سے ایک افطاری کا اہتمام ہے. اور کیا انتظامات ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے کنٹری ڈائریکٹر جناب سید ضیاء النور صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟
آپ کی مہربانی. آپ اچھا مسلم ہینڈ اسکول کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا کہ مسلم ہینڈ اسکول جو ہے مسلم ہینڈس جو پورا ایک ادارہ ہے اس کا بیسک ورک کیا ہے اور آپ لوگ کس پہ زیادہ کام کریں؟ یہ ڈاکٹر صاحب 92 میں UK میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور سارے پاکستانی ماشاء اللہ تھے جنہوں نے اس کا آغاز کیا اور آج دنیا کے 50 ملکوں میں مسلم ہینڈس کام کر رہی ہیں. اور اسپیشلی مسلم ہینڈس کے جو پروجیکٹس ہیں وہ پرماننٹ بیسس پہ ہیں. اسکولز کے پروجیکٹس ہیں, ہیلتھ کے پروجیکٹس ہیں, واٹر اینڈ سینیٹیشن کے پروجیکٹس ہیں, لائیولیہڈ پروجیکٹس ہم کرتے ہیں, لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کام کرواتے ہیں. ہم اس پہ لون نہیں دیتے لوگوں کو, ہم لوگوں کو 1 ٹائم ڈونیشن دیتے ہیں اور اس پہ ان کی تربیت بھی کرتے ہیں. پہلے 2-3 مہینے تربیت ہوتی ہے کہ کس طرح آپ نے اپنا کام کرنا ہے, جو ضرورت کے مطابق اس ایریا کے اندر ہوتا ہے. پھر وہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں اور اپنی ارننگ جو ہے وہ لوگ لیتے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے افطار کا اہتمام کیا اور اس میں یعنی کہ کتنے لوگوں کو آپ لوگ جو ہے وہ افطار کا آپ اہتمام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ راشن وغیرہ بھی پہنچاتے ہیں آپ؟ اس وقت تو ڈاکٹر صاحب یہ اسلام آباد اسکول آف ایکسیلنس ہے مسلم ہینڈس کا. یہاں پہ ہم نے پہلے رمضان سے کھانے کا انتظام شروع کر دیا تھا 100 فیملیز کے لیے, یعنی 600 لوگ کور ہوتے ہیں روزانہ اس کھانے کے حوالے سے, اور مختلف ڈشز ہیں. ایک سینٹر ہم نے مسلم ہینڈ اسکول آف ایکسیلنس پشاور میں بنایا ہے, وہاں پہ تقریباً 200 کے لگ بھگ فیملیز ہیں جو روزانہ کور ہو رہی ہیں. یعنی کوئی آپ 1000 کے قریب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو وہ کھانا روزانہ کی بنیاد پہ پہنچ رہا ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر روز کو مختلف ڈش بنائیں تاکہ لوگوں کا جو ذائقہ ہے نا وہ بھی خراب نہ ہو, ٹیسٹ بھی لوگوں کا خراب نہ ہو, لوگ خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جو اس کھانے کو کھا سکیں. اچھا تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ آپ کے ڈونر جو ہیں وہ کون لوگ ہیں اور آپ مسلم ہینڈس کو ڈونیشن کرنے کا جو ہے وہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ یہ بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب آپ نے پوچھی ہے. مسلم ہینڈس کا پوری دنیا میں اس وقت جو ڈونرز ہیں وہ انڈیویجول ڈونرز ہیں. عام پبلک ہے ڈاکٹر صاحب جو 1 روپیہ یا آپ کہہ لیں 10 روپے 100 روپے یا لوگ پاؤنڈز کی صورت میں دیں تو 1 پینی تک بھی لوگ دینے والے ہیں, ڈالر بھی دینے والے ہیں. یہ پبلک ڈونر ہے. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں کہ جو حکومت کہہ سکے کہ ہم نے مسلم ہینڈس کو اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ پیسہ دیا یا پاؤنڈز دیے یا ڈالرز دیے. یہ ساری پبلک ڈونیشن ہے اور پبلک کے اوپر ہی ہم خرچ کرتے ہیں. زبردست جی. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب سید ضیاء نور صاحب اور انہوں نے جیسے خوبصورت بات کی کہ ان کا جو ڈونر ہے وہ عام لوگ ہیں اور اگر ان کے کام کی بات کی جائے تو اس کے لیے ایک پیکیج ہے وہ آپ ساتھ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو افطاری کا جو ان کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے. اور آرفن پر یعنی کہ جو 3 بچوں پر ان کا جو کام ہے وہ بھی بڑا مسلم ہے اور کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. آئیے آگے چلتے ہیں اور آپ کو کچھ اور چیزیں بھی ان کی دکھاتے ہیں. جی This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited. جی ویلکم بیک. اور ہمارا خوبصورت سیگمنٹ نعت کے نعت کا, اور نعت کے نعت کے سیگمنٹ میں حضور کے ثنا خان ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ان کی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنتے ہیں. اور ہر روز ہی ایک خوبصورت شخصیت ہماری مہمان بنتی ہے اور آج بھی ایک بڑی خوبصورت شخصیت ہے, آواز بھی خوبصورت ہے, انداز بھی بڑا خوبصورت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید اسد حسنین شاہ کاظمی صاحب. شاہ صاحب السلام علیکم, خوش آمدید. السلام ورحمۃ اللہ. شیواری کا شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. شاہ صاحب سب سے پہلے سب دوستوں سے پوچھتا ہوں جتنے بھی حضور کے ثنا خان آتے ہیں میرے پروگرام میں کہ عمر کے کس حصے سے نعت پڑھنا شروع کی اور کہاں سے سیکھا؟ جی ڈاکٹر صاحب یہ نعت کا سلسلہ تو بچپن سے ہی الحمدللہ جاری ہے. ہمارے والد صاحب بھی ثنا خان تھے, دادا حضور اور آگے الحمدللہ خود بھی ثنا خانی کا شوق بھی ہے اور پڑھ بھی ہے. تو آج کیا سنانے جا رہے ہیں؟ میں بڑا خوبصورت کلام ہے, اس کو اردو کا کلام ہے, چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. میرے سرکار ہیں سرکار مدینے والے, میرے سرکار ہیں سرکار مدینے والے, میرے سرکار, میرے سرکار
سرکار مدینے والے دونوں عالم کے ہیں دلدار مدینے والے دونوں عالم کے ہیں دلدار مدینے والے. ڈاکٹر بڑا خوبصورت شعر ہے کہ صدقہ حسین کا کچھ بھی عطا ہو مجھ کو صدقہ حسنین کا کچھ بھی عطا ہو مجھ کو ہے سخی آپ کا گھر بار مدینے والے ہے سخی آپ کا گھر بار مدینے والے میرے سرکار ہے سرکار مدینے والے اور مجھ کو دنیا کے طبیبوں سے غرض ہی نہ رہی مجھ کو دنیا کے طبیبوں سے غرض ہی نہ رہی کیونکہ میں تو ہوں آپ کا بیمار مدینے والے میں تو ہوں آپ کا بیمار مدینے والے میرے سرکار ہے سرکار مدینے والے. مدینے والے. جزاک اللہ. خوبصورت آواز، خوبصورت انداز. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب سید اسد حسنین شاہ کاظم شاہ صاحب. بے حد شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. میری بہت ساری دعائیں، نیک تمنائیں آپ کے لیے. وقت اپنے اختتام کو پہنچا جی. اپنے میزبان ڈاکٹر اکرام اللہ محسن کو دیجیے اجازت. پھر ملیں گے. حیات باقی، ملاقات باقی، زندگی رہی تو ہر بات باقی. اللہ نے This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited.